अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामिईन किराम, सूरतुन निसा का मुतालिया हम कर रहे थे और इस हवाले से सूरतुन निसा की 96 आयात हम पढ़ चुके हैं, उनका मुतालिया कर चुके हैं। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 97 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो बुनियादी मज़मून है वो हिजरत के हवाले से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत नहीं की, बावजूद इसके कि वो हिजरत कर सकते थे और मदीना पहुंचकर मुसलमानों की जमाइयत, मुसलमानों की जमात को मज़बूत कर सकते थे, उन्हें डांटा गया है और उन्हें जहन्नम की वाईद सुनाई गई है। तो आइए देखते हैं इन आयात का तर्जुमा क्या है और इनमें बुनियादी मसाइल कौन से हैं। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम, बेशक वो लोग जिनकी रूहें कब्ज़ करते हैं फ़रिश्ते। तो तवफ़्फ़ाहुम का माना है उनकी रूहें कब्ज़ करते हैं, अल मलाइकतु फ़रिश्ते। तो यहाँ से पता चलता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त एक से ज़्यादा फ़रिश्ते मौजूद होते हैं, जबकि सूरह सजदा में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, कि तुम्हें मलकुल मौत फ़ौत करता है, तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है। तो वहाँ पता चलता है कि मलकुल मौत ये काम करता है। और इस आयत करीमा से पता चलता है कि और भी फ़रिश्ते मौजूद होते हैं। तो दोनों आयात और अहादीस को मिलाकर जो बात वाज़ेह होती है वो ये है कि मलकुल मौत के साथ उनकी मुआवनत के लिए और भी फ़रिश्ते मौजूद होते हैं, और जब रूह कब्ज़ की जाती है तो फिर वो मलकुल मौत के हवाले कर दी जाती है। अल मलाइकतु ये जमा है मलकुन की, मलाइका फ़रिश्ते, और ये असल में बना है अलूकतुन से। अलूका का माना होता है अर्रिसाला, यानी कि पैगाम पहुँचाना। तो अलूकतुन से मलाइका बना है और ये मलकुन की जमा है। इसमें क़ल्ब यानी कि अल्फाज आगे पीछे हुए हैं। तो बहर कैफ़ फ़रिश्ते ज़ालिमी अनफुसिहिम, ये हाल वाक़ई हो रहा है तवफ़्फ़ाहुम की ज़मीर से, इस हाल में कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं। क़ालू, फ़रिश्ते कहते हैं, फ़ीमा कुंतुम, तुम किस हालत में थे। ऐ अला अय्यि हालिन कुंतुम, तो फ़ी अला के माना में भी हो सकता है, तो इस एतबार से तर्जुमा किया जाएगा अला अय्यि हालिन कुंतुम, कि तुम किस हालत पर थे। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल सीरू फ़िल अर्ज़, तो वहाँ पर भी फ़ी अला के माना में है, यानी कि सीरू अलल अर्ज़, या फिर जो फ़ी है ये अपने असल माना में भी मुराद लिया जा सकता है, यानी फ़ी अय्यि हालिन या फ़ी अय्यि मकानिन कुंतुम, तुम किस जगह में थे। तो वो आगे से जवाब देते हैं कुन्ना मुस्तदअफ़ीन फ़िल अर्ज़, हम ज़मीन में कमज़ोर थे, बेबस थे। क़ालू, फ़रिश्ते कहते हैं, अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन, क्या नहीं थी अल्लाह ताला की ज़मीन वसी, फ़तुहाजिरू फ़ीहा, पस तुम हिजरत कर जाते उसमें। फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम, पस यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। तो ये जो जुमला है फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा, ये ख़बर वाक़े हो रही है इन्ना की, जो शुरू में इन्ना आया था। तो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत मसीरा, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। इल्लल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, सिवाय उन मजबूर लोगों के, बेबस और कमज़ोर लोगों के, अल मुस्तदअफ़ीन कमज़ोर बेबस, मिनर रिजाल मर्दों में से,
تو رجل کی جمع ہے رجال، اور یہ بالغ مرد کو کہا جاتا ہے۔ والنساء یہ امرأتن کی جمع ہے عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلتن جو نہیں طاقت رکھتے کسی بھی تدبیر کی۔ حیلتن کا معنی ہے حیلہ یعنی کہ تدبیر۔ یہ حیلتن جو ہے یہ فعلتن کے وزن پر ہے، اور یہ اصل میں تھا حولتن، واو تھی، کیونکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا واو لام ہے، تو وہیں سے حولتن بنا اور واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ وہ نہیں طاقت رکھتے کسی بھی تدبیر کی، حیلے کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ کسی راستے کی طرف رہنمائی پاتے ہیں، راہ پاتے ہیں۔ فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، عسا جو ہے یہ فعل ترجی ہے، یعنی امید کے معنی میں آتا ہے یا ترجی کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے بولا جائے تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ یقین کے معنی میں یعنی کہ توقع کے معنی میں ہے، یقین کے معنی میں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں درگزر کر دے گا، ان یعفو عنہم ان سے درگزر کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا اور ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو شخص ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو ہجرت کرنا، ہجرت کا اصل معنی ہوتا ہے چھوڑنا، حجر سے یہ لفظ بنا ہے چھوڑنا، ایک علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہونا، لیکن اسلامی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہوتا ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں منتقل ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اور جو شخص ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن کثیرن بہت ساری پناہ گاہیں۔ مراغمن جو ہے یہ اس میں ظرف ہے، تو مراغم کا اصل معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جس سے دشمن کو ذلیل کیا جائے، دشمن کی ناک خاک آلود کی جائے، تو مراد اس سے ہے پناہ گاہ، جگہ، یعنی وہ جگہ جہاں پہ ہجرت کر کے پناہ لی جائے۔ تو بہت سی پناہ گاہیں یا جگہیں، وساعتن اور وسعت۔ تو ساعتن وسعت یعنی مالی طور پر وسعت، اور دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے وسعت، اور ہر اعتبار سے اسے وسعت اور کشادگی ملے گی۔ تو یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، یعنی ومن یہاجر فی سبیل اللہ یہ شرط ہے، اور اس کے بعد یجد فی الارض مراغمن کثیرا وساعتن یہ اس کی جزا ہے۔ اسی طرح ومن یخرج اور جو شخص نکلے، من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت آلے، فقد وقع پس یقیناً ثابت ہو چکا، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت نمبر 97 سے 100 تک میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے۔ تو ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ جو غیر معذور ہیں، جن کا کوئی عذر نہیں ہے اور وہ دارالحرب میں پڑے ہوئے ہیں، دارالکفر میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا کہ ان کا ہجرت نہ کرنا یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ اپنی جانوں پہ ظلم ہے۔ تو یہ ہجرت اصل میں جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تمام مسلمانوں پر اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا واجب اور فرض تھا، تاکہ مسلمان مدینہ میں جمع ہوں، ان کی قوت اور طاقت بنے اور ان کی جمعیت مضبوط ہو۔ اور جو لوگ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود
جنہوں نے ہجرت نہیں کی مدینہ کی طرف، تو انہیں یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے اور انہیں جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ تو گویا اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ایک استعارہ تھا کہ جو ہجرت کر لے گا وہ مسلمان ہے، اور جو بغیر کسی عذر کے ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں کہ جو واقعی معذور ہیں، جیسے کوئی بیمار ہے یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں جو کسی بھی قسم کا حیلہ کرنے کی، تدبیر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی کوئی وہ نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، تو ایسے لوگ گنہگار نہیں ہیں، کیونکہ ہجرت کے لیے جو بنیادی طور پر شرطیں ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قدرت ہو، ہجرت کرنے کی طاقت اور قدرت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بلاد کفر میں، یعنی کہ دارالکفر میں، دارالحرب میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے بہتر جگہ موجود ہو، کہ یہ علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں جانا ممکن ہو کہ جہاں پر بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کے شعائر کو قائم کیا جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی شرائط ہیں۔ تو قدرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جن کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، تو ان پر ہجرت کرنا فرض ہی نہیں رہتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے وہ بہت ساری پناہ گاہیں پائے گا اور بہت سی وسعت پائے گا، یعنی جو اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے عوض بہتر علاقہ اور بہتر روزگار اور بہتر وسائل عطا فرما دے گا۔ تو جو اللہ کے لیے کوئی چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہتر معاوضہ عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے اور پھر اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو چند ایک باتیں جو اس میں غور طلب ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر نقل مکانی ہجرت نہیں ہوتی، بلکہ ہجرت کیا ہے کہ مسلمان ایک ایسے علاقے کو، ایک ایسی جگہ کو صرف اس لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ وہاں پہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اسلامی شعائر کو قائم کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس بنیادی مقصد کے حصول کے لیے علاقہ چھوڑتا ہے تو یہ ہجرت ہے، اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے چھوڑتا ہے، کسی کاروباری مقصد کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ ہجرت نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر دارالاسلام موجود ہے اور اس کی طرف ہجرت کی راہ وہ بھی ممکن ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کو دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے، یعنی کہ مسلمانوں کا ملک موجود ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کو وہاں پہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر عذر معتبر نہیں ہوتا۔ اب جیسے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو انہوں نے عذر کیا پیش کیا کہ ہم تو بے بس تھے، ہم تو کافروں کے، غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے تھے، ان کے ملک میں رہتے تھے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو وہاں پر دبے ہوئے رہتے تھے، کمزور تھے، بے بس تھے۔ تو یہ عذر انہوں نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، آپ ہجرت کر جاتے؟ تو گویا یہ عذر ان کا معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی ایسے غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہے اور وہ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں، ان کے پاس قدرت ہے، طاقت ہے اور ان کے پاس بہتر آپشن موجود ہے، تو پھر ان پر وہاں سے ہجرت کرنا فرض اور واجب ہے، اور ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہم تو بے بس تھے، ہم تو غیر مسلموں کے ملک میں رہتے تھے اور ان کے قانون کو، ان کے نظام حکومت کو فالو کرنا، اس کی پابندی کرنا یہ تو ہماری مجبوری تھی۔ تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔
جیسا کہ یہاں پر ان لوگوں نے بھی یہ عذر پیش کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ ہجرت کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اجر عطا فرمائے گا وہ تو فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے نکلتا ہے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، وہ بہت ساری پناہ گاہیں پائے گا اور وسعت پائے گا۔ تو وسعت کا لفظ عام ہے، اس میں ہر قسم کی وسعت شامل ہے، اس میں دین کی وسعت شامل ہے، اس میں مال و دولت کی وسعت شامل ہے، اس میں علم کی وسعت شامل ہے، یعنی اس میں ہر طرح کی کشادگی اس کے مفہوم میں آتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ مہاجر کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اسے یہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام مہاجرین کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو عزم صمیم کر کے، پکا ارادہ کر کے کسی بھی کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ اجر عطا فرما دیتا ہے، اس صف میں شامل کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص باوضو ہو کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اسے اس جماعت کا اجر عطا فرما دیا جائے گا۔ تو ہر کام میں یہ اصول اور یہ قاعدہ کار فرما ہے۔ وہ جیسے 99 قتل کرنے والا 100 قتل کرنے والا پکا ارادہ کر کے نکلا، توبہ کر کے، راستے میں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی صف میں اسے کھڑا کر دیا، اسے شامل کر دیا۔ تو اس لیے یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں جو پہلا قدم ہے وہ منزل کی حیثیت رکھتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں بدعتی لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ رہتے ہیں، یا کسی علاقے میں انسان کو سنت پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے، اسے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی جگہ پر اسے حلال کمانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، حلال کھانے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اسے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر کسی علاقے میں سلف صالحین کو گالیاں دی جاتی ہوں، یعنی سلف صالحین سے مراد صحابہ و تابعین ہیں، اگر ان کو گالیاں دی جاتی ہوں تو ایک مسلمان کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، وہاں پر نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک سنن نبی داود کی روایت میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور اسلامی شعائر کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہاں اگر اس سے یہ لگتا ہے کہ میں ایک غیر مسلم علاقے میں اس لیے رہنا چاہتا ہوں یا رہ رہا ہوں کہ میں وہاں پر رہ کر اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہوں، ان غیر مسلموں کو مسلمان بنا سکتا ہوں، تو پھر اس غیر مسلم علاقے میں اس بندے کا ٹھہرنا مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے دیگر لوگ اسلام قبول کریں، اسلام کے قریب آئیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اس میں جو صلاۃ الخوف ہے اس کا تذکرہ ہے، اور جو نماز قصر ہے، صلاۃ القصر ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان دونوں مسائل پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔